अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 1.5 माह कबल पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में पुरस्कार तौर पर कत्ल किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बहीमाना कत्ल के मामले पर खुद नोटिस लिया और आज ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने मामले पर आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया और FIR की कॉपी कल तक पेश करने की हिदायत की। अदालती हुक्म के बाद आज इस्लामाबाद के थाने में अरशद शरीफ केस के FIR दर्ज कर ली गई। मुलजमान में वक़ार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक अहमद वसी के नाम शामिल किए गए। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि एक सहाफ़ी कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया। अरशद शरीफ के कत्ल पर किस किस पर उंगली नहीं उठाई गई। कत्ल का मुकदमा न पाकिस्तान में दर्ज हुआ और न ही केनिया में रिपोर्ट हुई है। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफ़ी अरसा हो गया है, रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली, क्या आपको इसमें कोई तब्दीली करनी है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कल तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट आज ही जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। गुज़िश्ता माह 8 नवंबर को अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करने वाली टीम केनिया से पाकिस्तान वापस पहुंची थी। टीम से इब्तदाई ब्रीफिंग के बाद वज़ीर दाखिला राना सलामुल्लाह खान ने कहा था कि अरशद शरीफ की मौत बादियों नज़र में टारगेटेड किलिंग थी। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी के कत्ल को 43 दिन गुजर गए हैं, अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। ताज़ीरात पाकिस्तान में बैरून मुल्क वाक़ई की FIR दर्ज करने का भी तरीका मौजूद है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि अगर वज़ारत ख़ारजा ने अब तक क्या कार्रवाई की है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का दरियाफ्त करना था कि केनिया में तहक़ीक़ात हो रही है क्या। इस पर सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद ने बताया कि केनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुतल्लिक़ा हुकाम से राब्ते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म की भी केनिया के सदर से गुफ्तगू हुई है। आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि पाकिस्तान के सीनियर डॉक्टर्स ने अरशद शरीफ का मेडिकल किया और क्या रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है। 3 रोज़ कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखकर खुद नोटिस लेने और मामले की आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त की थी। गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस को ख़त में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की थी। इसके अलावा अरशद शरीफ की वालिदा ने भी पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस को ख़त के ज़रिए कत्ल की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमेटी की तश्कील करने देने की दरख्वास्त की थी। आज इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स भी जो है वो सामने आ चुकी हैं, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस कार्रवाई का आगाज़, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सीनियर माहिर आईन व कानून, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब हामिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। नॉर्मली इस किस्म के केस में जो दरख्वास्त की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो जुडिशल कमीशन बनाए इस हवाले से, लेकिन आज इस सिलसिले में परहैप्स ये 184(3) की कार्रवाई का आगाज़ किया है चीफ जस्टिस साहब ने, एक बेंच भी बन गई है। इसका क्या स्कोप हो सकता है, क्योंकि ये बज़ाहिर तो एक क्राइम सरजद हुआ है जो मुल्क के बाहर हुआ है। अगर ये कोई जुडिशल कमीशन तो ये है नहीं, जुडिशल कमीशन होता तो ये खुद तहक़ीक़ात करता। आई बिलीव कि ये 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई तहक़ीक़ात तो नहीं करेगी इस पूरे मामले की, तो इसका आपको स्कोप क्या नज़र आता है। और जो मुतालबा था वज़ीर-ए-आज़म का, इमरान खान साहब का, अरशद शरीफ के अहले खाना का, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की इस 184(3) की कार्रवाई से वो मुतालबा पूरा हो रहा है? जी कामरान खान साहब, बात ये है कि 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी वाइड जुरिस्डिक्शन है, जिसमें बहुत सारे मामलात आ जाते हैं। उसमें जुडिशल कमीशन भी की भी तकर्री हो सकती है अगर अदालत मुनासिब समझे। उसमें एक तफ्तीशी टीम भी जो है वो भी बनाई जा सकती है, कोई JIT बनाई जा सकती है जिससे कि तफ्तीशी रिपोर्ट मांगी जा सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन में ओपन हैं कि वो किस तरह से इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस पर बहुत तशवीश थी। ये बात दुरुस्त है कि इसमें फ़ॉरेन जुरिस्डिक्शंस का मामला है, उसमें UAE की जुरिस्डिक्शन का भी आ सकता है मामला, क्योंकि वहाँ पर वो गए थे, वहाँ से वो फिर कीनिया गए थे और कीनिया में ये क्राइम कमिट हुआ है, तो वो कीनिया का जो कानून है वो भी उस मामले में हरकत में आ सकता है। लेकिन चूँकि अगर इसमें अबेटमेंट करने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तानी अदालतों का भी उस हद तक जुरिस्डिक्शन है।
بہرحال فی الحال تو جو ضرورت ہے جس بات کی کہ اس معاملے میں ایک انکوائری کی جائے، جوڈیشل انکوائری ہو یا انکوائری بذریعہ کسی جی آئی ٹی کے ذریعے کی جائے، ایکسپرٹس کے ذریعے کی جائے، گویا تاکہ کچھ کہ معاملات ظاہر ہے کہ نظر عام اب اس پر کی ایک براڈ بیسڈ پروب کرنے کی ضرورت ہے، تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہمارے سامنے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی تھی، وہ وہاں پہ تحقیقات کر کے آئی ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک از خود جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے سکتا ہے جو کہ پھر اس معاملے کی سیر حاصل تحقیقات کرے، ملک کے اندر بھی کرے، دبئی میں بھی کرے، کینیا میں بھی کرے، اور پھر وہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے آئے؟ یہ اس کا کوئی لاجیکل آپ کو آؤٹ کم لگتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اپنے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی انویسٹیگیشن میں براہ راست شامل ہوں، لیکن یہ ہے کہ رپورٹ ضرور وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کو بھی امپاور کر سکتے ہیں، اختیارات دے سکتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں اور انویسٹیگیشن ٹیم کو آپ سپروائز کر کے مگر خاص صاحب ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تو وہاں سے آ چکی ہے، اس کی 600 صفحے کی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آج پہنچ گئی ہوگی، تو بہرحال ایک تحقیقات تو اس سلسلے میں ہو چکی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی۔ دیکھیے وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، اور اس ڈاکیومنٹ کو بھی جوڈیشل کمیشن اگر بنتا ہے یا کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جاتی ہے اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کی بنیاد پر مزید انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جو میں سمجھ مناسب ہوگا کسی فارمر سپریم کورٹ کے جج کے تحت، اور اس کو یہ سارے اختیارات دیے جائیں کہ وہ سارے جو ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن کے معاملات کو پوری طرح سے دیکھیں، اور جو ایگزسٹنگ ان کے پاس رپورٹ ہے، یہ فیکٹس فائنڈنگ رپورٹس موجود ہیں، ان کو بھی کنسیڈر کریں، اور مزید جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے ان کی بھی جو رپورٹس ہیں ان کو بھی سامنے کنسیڈر کر کے پھر اپنی ایک جامع رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں۔ اچھا، اس ایف آئی آر کی کیا اہمیت ہوگی جو آج درج ہوئی ہے، جس میں 3 اشخاص کے نام بھی درج ہوئے ہیں مشکوک لوگوں کے حوالے سے، جو کہ کینیا میں مبینہ طور پہ ارشد شریف صاحب کے کانٹیکٹ میں تھے یا ان سے ان کے مضبوط روابط تھے، اور ان لوگوں کے نام ایف آئی آر میں درج ہوئے ہیں پاکستان میں، تو اس کی جیورسڈکشن مناسب ہے اس ایف آئی آر کی؟ دیکھیے اس میں یقینی طور پر الجھاؤ آئے گا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کانفلکٹ آف لاز، یعنی انٹرنیشنل لاء کا یہ کویشچنز ہوتے ہیں بعض اوقات، اس میں بہرحال بہت سارے پرنسپلز آلریڈی لے ڈاؤن ہوئے ہیں، اور یہ بھی لے ڈاؤن ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرائم ملک سے باہر کمٹ کیا گیا ہو جس کی ابتدا اپنے ملک کے اندر ہوئی ہو، تو اس صورت میں وہ ملک سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس کرائم میں ملوث ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور وہ پھر جو فورن گورنمنٹ ہے، جس طرح یہاں کینیا کی حکومت ہے، اس سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل لاء کے تحت بعض اوقات یہ بات ہوئی ہے۔ عام طور پر ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کمیٹی آف نیشنز میں کہ اگر کسی ملک میں کچھ کرمنلز ہیں یا کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے کسی اور ملک کے حوالے سے، یا اس کی بنیاد وہاں پر ہے، تو وہاں پر جو لوگ انوالوڈ ہیں دوسرے ملک میں، ان کو جو گورنمنٹ ہے اس ملک کی جہاں سے اس کرائم کی ابتدا ہوئی ہے، وہ حکومت مانگ سکتی ہے، اور عام طور پر انٹرنیشنل لاء میں ان کو اوبلائج کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ایک اور قانونی معاملہ، عمران خان کے خلاف حکومت تبدیلی کے بعد 24 ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، مختلف مقدمات بنے ہیں۔ اب بھرپور کوشش ہے حکومت کی، اور وہ چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سیاست سے حیات نااہل ہو جائیں، ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہو جائے، کوئی سزا ہو جائے، کوئی ایکشن ہو جائے کہ آئندہ وہ الیکشن نہ لڑ پائیں، اور اب الیکشن کمیشن ابھی اس سلسلے میں متحرک ہو گیا ہے۔ پہلے انہیں توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دیا، اب ان کو پی ٹی آئی سے چیئرمین شپ ختم کرنے کی الیکشن کمیشن اب اس کی ابتدا کر رہا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
حکومتی شخصیات کی بلکہ شہباز شریف حکومت کی یہ خواہش کسی سے چھپی نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان یا تو سیاست سے نااہل ہو جائیں، الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہیں، گرفتار ہو جائیں، یا کسی قسم کی قانونی، سیاسی اور حکومتی الجھن کا شکار ہو جائیں مگر الیکشن نہ لڑ پائیں۔ اور یہ بات اب چھپی نہیں ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو و متحرک نظر آتا ہے، اور توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے بعد اب الیکشن کمیشن عمران خان کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے متحرک ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس 13 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، جبکہ عمران خان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست زیر سماعت ہے۔ 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پہلے کے فیصلے میں انہیں 63(1)(b) کے تحت نااہل قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کے مطابق عمران خان کی قومی اسمبلی کی سیٹ خالی قرار دے دی گئی تھی۔ نون لیگ کی جانب سے دائر ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے موصول تحائف کو فروغ کیا مگر گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے تحائف کی خریداری کو دانستہ طور پہ چھپایا۔ پاکستان میں سیاسی مخالفین کو نااہل کرانے کی روش نہ جانے کب ختم ہوگی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے نون لیگ کے سربراہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 2018 کے انتخابات سے قبل نااہل قرار دیا گیا تھا، پھر سیاسی میدان سے دور کرنے کے لیے پارٹی کی صدارت بھی چھینی گئی تھی۔ اب لگتا ہے کہ یہی کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا کوشش ہے۔ سپریم کورٹ نے 2017 میں انتخابی اصلاحات کیس سے متعلق اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ صرف وہی شخص پارٹی صدارت کا اہل ہو سکتا ہے جو آئین کی شق 62 اور 63 پر پورا اترتا ہو۔ ان حالات میں پی ڈی ایم کو یقین ہے کہ عمران خان آئندہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ دوسری جانب جناب آصف علی زرداری کا دعویٰ ہے یا خواہش ہے یا ان کا مطالبہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو انتخابات سے قبل گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا موقف ہے کہ سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا ہے کہ جو کچھ نواز شریف اور ان کی جماعت کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہی عمران خان بھی بھگتیں۔ اس دلچسپ صورتحال میں بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے جناب احمد بلال محبوب کو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈار۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب۔ کیا ہمارے ملک کی صورتحال ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر جو ہے نواز شریف صاحب کا، جہانگیر ترین صاحب کا، پھر ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جو سب سے تازہ ترین کیس تھا وہ فیصل وابڈا کا تھا، جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا۔ بہرحال جب وہ سپریم کورٹ پہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے اس کو یکسر ایک طرح سے مسترد کیا اس فیصلے کو۔ چاہے نون لیگ کے لوگ ہو، دوسرے لوگ ہو، وہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کے کیسز کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو تاحیات نااہل کیا گیا، انہیں پارٹی کی صدارت سے فارغ کیا گیا۔ ایگزیکٹلی لگتا یہ ہے کہ اس اسکور کو اس وقت سیٹل کرنا ہے ہر صورت میں۔ اب اس کی جو قانونی میرٹ ہے اپنی جگہ، اس طرح تو یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے تو ایک وزیر اعظم کو پھانسی بھی دی ہے، ایک اور وزیر اعظم کو پھانسی دے دے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ ہم کہاں جائیں گے پھر؟ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پھانسی دینے کے بعد بھی کیا وہ پارٹی ختم ہو گئی؟ کیا وہ فورس ختم ہو گئی جس کو ہم کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے؟ اور اسی طرح سے پی ایم ایل این، کیا نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا، انہیں سزا دے دی گئی، وہ ملک سے باہر چلے گئے، تو کیا پی ایم ایل این ختم ہو گئی؟ اسی طرح پی ٹی آئی بھی ختم نہیں ہو سکتی صرف اس قسم کے اقدامات سے۔ تو اس کو تو سیاسی طور پہ آپ ان کو کنفرنٹ کریں گے، سیاسی میدان میں الیکشن لڑیں گے، وہ الیکشن جنون الیکشن میں ہاریں گے جبھی وہ ختم ہوں گے۔ اس میں جو عمران خان صاحب کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، 16-18 ایف آئی آرز تو ان کے خلاف آلریڈی ہو چکی ہے، دہشت گردی کی بھی ہوئی ہے، اور یہ توشہ خانہ وغیرہ، یہ تمام معاملات، اور الیکشن کمیشن اب کہتا ہے کہ انہیں صدارت سے بھی محروم کیا جائے۔ اس پورے ماحول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس میں اس کی قانونی اور اس کی جو الیکشن کمیشن کے قوانین کے لحاظ سے جو اہمیت ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کیجئے۔ دیکھیے اوورآل جو اوور ویو ہے وہ تو یہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے، اور ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا انتقام کسی دوسری غلطی کے ذریعے کیا جائے، تو وہ تو درست نہیں ہے۔ اب قانونی بات یہ ہے کہ دیکھیے جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کی حیثیت سے ڈسکوالیفائی ہو گئے سپریم کورٹ کے ذریعے سے، اور فار لائف ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو اس کے میرٹس جو بھی ہوں، آج بھی اس کے میرٹس پہ خود موجودہ چیف جسٹس نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ یہ بڑا ڈریکونین ہے فار لائف کسی کو ڈسکوالیفائی کر دینا، لیکن اس کے بعد پھر یہ دوسرا جو سٹیپ تھا یہ تو اور بھی غیر معمولی تھا، کیونکہ قانون میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ الیکشن لڑنے کے نائل ہو جائیں
تو پھر آپ سیاسی جماعت کے عہدیدار بھی نہیں ہو سکتے۔ الیکشنز ایکٹ 2017 جو اس وقت روبہ عمل تھا، اس کے مطابق تو اس کے اندر کوئی پابندی ایسی نہیں تھی، لیکن سپریم کورٹ میں یہ کیس اسی طرح اٹھایا گیا جیسے آج یہ عدالتوں میں اٹھایا جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس وقت یہ کہا کہ 2017 کا ایکٹ پاس ہونے سے پہلے جو پوزیشن تھی، یعنی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر، اس کے اندر چونکہ یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص جو آرٹیکل 62 63 کے تحت نااہل ہو جائے وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کا عہدیدار بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کو واپس چل جائیں اس پوزیشن پہ اور اسی کو برقرار رکھا جائے، اور اس کی روشنی میں نواز شریف صاحب کو فوری طور پہ PMLN کی قیادت سے ہٹا دیا جائے۔ حالانکہ وہ چند ماہ پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے پارٹی کے، ان کو فوری طور پہ ہٹا دیا جائے، قائم مقام صدر کا تقرر کیا جائے پارٹی کے، اور اس کے 45 دن کے اندر نئے صدر کا انتخاب بھی کیا جائے، اور ان کے تمام اقدامات جو انہوں نے کیے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے جو سینٹ کے ٹکٹ دیے تھے وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو گئے، اور وہ تمام لوگ جن کو ٹکٹ دیے گئے تھے پھر وہ بحیثیت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے انہوں نے الیکشن لڑا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادتی کی بات تھی، بہت غلط بات تھی، ایکسیسو تھا، کیونکہ قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ چونکہ زیادتی ہو چکی ہے اس کو انڈو کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایک اور زیادتی کے ذریعے سے اس کا انتقام لیا جائے۔ کیونکہ بلال صاحب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں الیکشن کمیشن کا جو متحرک کردار ہے ان معاملات میں، جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نااہل کرنا، تاحیات نااہل کرنا، اور پھر اب صدارت سے بھی پارٹی کی ہٹانا، چلے یہ معاملات سپریم کورٹ میں گئے تھے، لیکن الیکشن کمیشن کا اس معاملے میں اتنا متحرک ہونا یہ کافی معنی خیز لگتا ہے، کیونکہ بہرحال ایک بڑے خصوصی تعلقات ہے چیف الیکشن کمشنر کے اور موجودہ الیکشن کمیشن کے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ میں بہرحال اس سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ ان کے کوئی خصوصی تعلقات ہیں، اگر ہیں تو وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہی ان کو نامنیٹ کیا تھا، وہ انہی کی پسند اور ان کی پریفرنس تھے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے ان کو نااہل کیا تھا توشہ خانہ کیس میں، تو اس کے بعد یہ پھر لاجیکل نیکسٹ سٹیپ بنتا تھا، لیکن یہ بہت کمزور ہے۔ کمزور اس طرح سے ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی وہ سپریم کورٹ نے کی تھی، اور وہ تااہل نااہلی تھی۔ عمران خان صاحب کی جو نااہلی کا فیصلہ ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے، ابھی کسی عدالتی فورم میں اس کو انڈورس نہیں کیا ہے، اگرچہ اس کو اینل بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ نااہلی جو ہے وہ صرف اسی سیٹ کے لیے ہے، اس کے فوراً بعد انہوں نے الیکشن بھی لڑے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو اس لیے چونکہ ان کی نااہلی نہ تاحیات ہے نہ 5 سال کے لیے ہے، اس وقت وہ الیکشن لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو آپ پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے کیسے نااہل کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں عدالت میں جائے گا تو فوری طور پہ یہ ریورس ہو جائے گا، میرا کم از کم اسسمنٹ تو یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈ آرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے ذرا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ضرور ہوتی ہیں، مگر صاحب ظرف لوگ ہی فراخ دلی سے غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اصلاح کا راستہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر ترقی کی شرح پر آگے چل پڑتے ہیں۔ یہی پس منظر ہے آج کل سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی غلطیوں کا اعتراف نامہ پچھلے 3 دنوں سے سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر نشر ہو رہا ہے۔ یقیناً خان صاحب کی 1-2 غلطیاں نہیں بلکہ غلطیوں کا انبار ہے۔ کافی غلطیاں انہوں نے کھلے دل سے مان بھی لی ہیں، جیسے نواز شریف کو لنڈن بھیجنا، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو تعینات کرنا، یوکرین جنگ سے قبل روس جانا، الیکٹیبلز کو جمع کرنا، اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو وہ غلطیاں ہیں جن کا عمران خان صاحب کو احساس ہوا ہے یا انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کا پبلکلی وہ اعتراف کرے اور جرأت مندی سے اس کو مان لیں۔ تاہم پی ٹی آئی کے اقتدار اور سیاست کا تنقیدی مشاہدہ کیا جائے تو عمران خان سے بہت سی ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئی ہیں جن کا تاحال انہیں اندازہ نہیں، یا وہ گویا کسی بھی وجہ سے خان صاحب ان غلطیوں کو ابھی ماننے کو تیار نہیں ہے، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان کی سب سے بڑی غلطی قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے دینا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی قوت کو قومی اسمبلی سے از خود فارغ ہو جانے کو وقت نے ایک غیر منطقی فیصلہ دیا، کیونکہ صرف 2 سیٹس کا فرق تھا، مگر عمران خان نے مناسب سمجھا کہ وہ قومی اسمبلی سے نکل جائیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی اپنی پارلیمانی اکثریت کے باوجود قانون سازی سے لا تعلق ہے، جبکہ اس کے استعفے تاحال ہوا میں معلق ہیں، اور اس دوران قومی اسمبلی دھڑا دھڑ قانون سازی کر رہی ہے، اور جو کہ خالصتاً وہ قانون سازی ہے جس میں عمومی طور پر وہ قانون سازی ہے جس سے خود جو اشرافیہ ہے، جو اس وقت حکومتی شخصیات ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بلا شبہ قومی اسمبلی کے استعفے خان صاحب کی بڑی غلطی تھی، جس کا کبھی نہ کبھی وہ اعتراف کریں گے۔ سیاست میں صبر و تحمل اور قومی سیاسی مفادات کے لیے قدم قدم پر حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ میں مخالفین سے نفرت اور ذاتی انا کی وجہ سے کبھی بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ میثاق معیشت کی پیشکش کو بھی عمران خان نے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کردم تنظیموں سے تو مذاکرات کو قبول کیا، لیکن قائد حزب اختلاف سے بات چیت کو ضروری نہیں سمجھا۔ یقیناً یہ خان صاحب کی ایک بڑی سیاسی غلطی تھی، جس کا انہیں کبھی نہ کبھی اعتراف کرنا ہوگا۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں بھی عمران خان صاحب نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ بات کرنی ہوتی ہے۔ پہلے وہ اپوزیشن تھی، آج وہ حکومت ہے، مگر عمران خان صاحب کو بات چیت کی پیشکش کرنی پڑی۔ سیاسی اعتبار سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو عثمان بزدار کے حوالہ کرنے، یہ بھی عمران خان کی بڑی فاش غلطی تھی۔ ان کے حامی، ان کے مخالفین اس معاملے میں یکساں ہیں۔ کون عمران خان کا ہمدرد ہے یا حمایتی ہے جو عثمان بزدار کے انتخاب اور پنجاب کی گورننس کے حوالے سے عمران خان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا؟ اور پورے پونے 4 سال جب عمران خان کی حکومت رہی، عثمان بزدار ان کی گلے کی ہڈی بنا رہا۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کی تعیناتیوں میں بزدار نے ریکارڈ بنایا، لیکن عمران خان نے نہ جانے کیوں ہر بار عثمان بزدار پر 100% اعتماد کا اظہار کیا۔ معلوم نہیں خان صاحب اس غلطی کا اعتراف کب کریں گے۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے مبینہ امریکی سائفر اور سازش الزامات کو پروان چڑھایا، لیکن آڈیو لیکس اور عسکری قیادت کے بیانات نے ثابت کیا کہ عمران خان نے مداخلت کو سازش قرار دینے کا سیاسی بیانیہ ترتیب دینے میں کچھ غلطی کی۔ شاید خان صاحب کو کبھی نہ کبھی اس غلطی کا بھی اعتراف کرنا ہوگا۔ اچھا، اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی ہے، آپ نے، ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکرٹری، اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس، ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں۔ سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے۔ رجیم چینج کے سازشی بیانیے اور ضمیر فروشی کے الزامات کا پرچار کرتے ہوئے عمران خان نے پہلے ادارے کے ساتھ نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا اور پھر ملٹری لیڈرشپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو پیمرا کی پابندیوں کی وجہ سے ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ گو کہ ایسے انداز خطابت سے عمران خان کی عوامی پذیرائی بڑھی، لیکن در حقیقت ان کی سیاسی ساکھ کو شاید نقصان پہنچا یا کم از کم اس کے مستقبل میں اثرات ہوں گے۔ ممکن ہے خان صاحب کبھی نہ کبھی اس غلطی کو کبھی اعتراف کریں۔ افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ عمران خان نے شہباز حکومت کی مخالفت میں ابتدائی طور پر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، اگرچہ آرمی چیف کی تقرری کے عمل میں عمران خان کی ہدایت پر صدر عارف علوی نے مکمل تعاون کیا، لیکن آرمی چیف کی نامزدگی سے پہلے عمران خان نے شہباز حکومت کی کسی بھی فیصلے کی مخالفت میں اس تعیناتی کو متنازع بنانے کی بار بار کوشش کی۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان کے خلاف 24 FIR متعدد کیسز بن چکے ہیں، لیکن توشہ خانہ کیس میں سعودی عرب سے تحفے میں ملنے والی گھڑی کی فروخت یقیناً عمران خان کی ناقابل تلافی غلطی ہے۔ توشہ خانہ کیس کی بنیاد پر ہی الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کیا اور اب عمران خان کی پارٹی سربراہی کی حیثیت پر تلوار لٹک رہی ہے۔ کیا خان صاحب کو تحفے میں ملنے والی گھڑیاں یا دیگر اشیاء کو بیچنا ان کی غلطی ہے؟ کیا ان کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی حکومت میں کرپشن کی مبینہ سرغنہ اور سابق خاتون اول کی قریبی دوست فرح گوگی کا دفاع کرنا بھی عمران خان کی ایک بڑی غلطی ہے۔ فرح گوگی پر نیب کیس کو انتخابی کارروائی قرار دیتے ہوئے خان صاحب نے کہا، اور بہت ہی یقینی طور پہ متنازع ان کی بات تھی کہ فرح گوگی کا قصور کیا ہے۔ بھرپور دفاع کیا عمران خان نے فرح گوگی کا۔ سیاسی غلطیوں اور پالیسی سے تضادات سے ہٹ کر کچھ معاملات اخلاقیات کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے سیاسی حریفوں کو چور، ڈاکو، لٹیرے کے نازیبہ القابات سے نوازا، بلکہ تضحیک آمیز فقرے اور اخلاق باختہ جملے بھی انہوں نے ادا کیے۔ وہ نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا، یہ ہر صورت میں غلطی تھی ان کی۔
بہرحال عمران خان کو اپنی متعدد غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے. بار بار غلطیاں ماننا اس بات کا ثبوت ہے کہ 26 سالہ سیاسی تجربے کے باوجود عمران خان کو اپنی سیاسی حکمت عملی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اب تک خان صاحب جن غلطیوں کا اعتراف کر چکے ہیں اور جو انہوں نے آگے کرنی ہے، غلطیاں، انسان غلطیوں کا منبع ہے اور ہر صورت میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، غلطیاں تسلیم کرنی ہے. عمران خان صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے غلطیاں تسلیم کی ہیں، جو نہیں کی ہیں انہیں بھی تسلیم کریں اور یقینی طور پہ اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ترقی کی شرح پر آگے نکلیں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح سے یقینی طور پہ وہ ایک بہتر اور بہت توانا پاکستانی رہنما بن کے سامنے آئیں گے. غلطیاں انہوں نے کی ہیں اور اس میں سے اکثر کا وہ ان کا اعتراف کرنا ایک اچھا عمل رہا ہے. عمران خان کی غلطیوں کا اعتراف اور وہ غلطیاں جن کا وہ اعتراف ابھی انہوں نے نہیں کیا ہے، تمام موضوعات پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بالکل وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. وقفے سے قبل ہم تفصیل سے عمران خان کی شاہکار ان غلطیوں کا ذکر کر رہے تھے جن کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. ان غلطیوں کا بھی ہم نے ذکر کیا جن کا انہوں نے ابھی اعتراف نہیں کیا. ان غلطیوں کو، جو غلطیوں کا انہوں نے اعتراف نہیں کیا، آگے اس کا راستہ کیا ہے اور عمران خان کا سیاسی مستقبل، تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. بہت ہی عمدہ ہمارے بہت ہی سینئر صحافی ہیں، نیوز اینالسٹ ہیں، ایڈیٹر ہیں، جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. غلطیاں ہر انسان کرتا ہے اور سیاستدان بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی غلطیاں، ہمارے سیاستدان ان گنت غلطیاں کرتے ہیں. خان صاحب کا جو ابھی ایک ہم نے ابھی حالیہ مہینے دیکھے ہیں اور جس کا اب ہم تفصیل سے ذکر سن رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی بڑی بڑی جو سیاسی مووز تھی ان میں جو انہوں نے کہا کہ ان سے غلطیاں ہو گئی اور اس کا انہوں نے اعتراف کیا باقاعدہ. وہ ایک ایک کر کے وہ اعتراف کر رہے ہیں، مگر وہ کافی بڑا ایک انبار سا بن گیا ہے اور یقینی طور پہ بعض ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں غلطیاں ہیں لیکن انہوں نے ابھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے. مستقبل کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہے واقعی انہوں نے اس سے سبق سیکھا ہے اور وہ اب اصلاح کر رہے ہیں اپنی ان تمام حوالوں سے؟ ہمیں ایک تو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کامران صاحب کہ یہ انہوں نے بڑی غیر روایتی جو ہے طریقہ اپنایا غلطیوں کو تسلیم کرنے کا. کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے یہاں جب صف اول کے کوئی سیاستدان ہو اس نے اتنی بے باکی کے ساتھ اور اتنا کھل کر جو ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا ہو، اور وہ بھی اس دور میں کہ جب آپ کہتے ہیں نا حالت جنگ میں ہوں. عمران خان اس وقت حالات جنگ میں ہیں اور انہوں نے حالات جنگ میں جو ہے اپنے اوپر خود تنقید کی اور خود تنقیدی کی، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھا انہوں نے ایک روایت ڈالی ہے جو ان کے پیروکار ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے اور مخالفین کو بھی سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں تو ایک عادت یہ ہے کہ جی ان جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں، غلطیاں کیا بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں نا لوٹ مار کر لیں، کوئی ایسی کام کر دیں کہ جو بالکل اس میں آئے کہ لا قانونیت کے ظلم میں آئے، اس کو بھی لوگ تسلیم نہیں کرتے بلکہ جسٹیفائی کرتے ہیں. تو عمران خان نے اگر اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے تو میرے خیال میں ایک مثبت ایک ان کا قدم ہے، اور اس سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ یہ عام کہتے ہیں ڈگر سے ہٹ کر سیاستدان ہیں. یہ مطلب ان میں سیاستدانوں والی جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جی سیاستدان اگر ہیں تو آپ انتہائی چالاک ہوں اور آپ کی زبان جو ہے بڑی سموتھ ہو، آپ ایک دم اپنی بات سے پلٹ سکیں، جھوٹ بول سکیں، تو اس کی نفی کی ہے. تو جب بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے، عمران خان رہنما تو ہیں، لیڈر تو ہیں، لیکن سیاستدان نہیں ہیں. اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ساری غلطیاں ہیں، اچھا کچھ غلطیاں یقیناً ایسی ہیں کہ جو ان سے اپنے اندازوں کی غلطیاں ہوئی ہیں. کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کو حالات جو ہیں وہ مجبور کر دیتے ہیں وہ غلطی کریں. آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جس کا مشورہ دیتے ہیں، یا آپ کے پاس جو لیک آف آپشنز ہوتا ہے اس کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں آپ. تو وہ عمران خان نے بالکل اس چیز کو بھی تسلیم کیا کہ بہت ساری غلطیاں جو ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا صرف اتنا عمل دخل ہو کہ انہوں نے اس بات کو، اس مشورے کو مان لیا اور اس مشورے کو مان کر انہوں نے غلطی کر دی. تو لیکن ظاہر ہے کہ یہ اصلاح، جب آپ غلطی تسلیم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ آئندہ کے لیے اصلاح کریں گے. اور اچھی بات یہ کہ کبھی آپ اپنی پرانی غلطی کو نہ دہرائیں اور نئی غلطی کرنے کے لیے تیار رہیں. تو عمران خان اگر نئی غلطیاں کریں گے تو میرے خیال میں اتنی بڑی کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن پرانی غلطیوں سے ان کو بچنا چاہیے. اور جب انہوں نے اعتراف کر لیا تو پھر ہم جیسے جو رجائیت پسند ہیں بعض غلطیوں کا تو انہوں نے اعتراف کر لیا اور اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ ان کی غلطی تھی. شاید ہم کہتے تو وہ اس کو مانتے یا نہیں مانتے، لیکن بعض غلطیاں انہوں نے نہیں مانی جو کہ عیاں ہیں. مثال کے طور پہ آپ آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس سے متفق ہوں گے نہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بالکل انگیج نہ کرنا، کسی قسم کی ان سے بات نہ کرنا، اس پر ان کا ایک
ایک ہٹ دھرم رویہ رہنا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہیں گے. اس قسم کے کئی معاملات ہیں. یا مثال کے طور پہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے مگر بہرحال ان کی اہلیہ کا جو انفلوئنس ان پہ رہا ہے اور وہ معاملات جو پھر ان کے جو شاخسانے ہیں وہ کئی ایسے معاملات ہیں کہ شاید اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی. ایک اور معاملہ ہے عثمان بزدار صاحب کا معاملہ ہے, وہ نہیں مانتے اس میں, لیکن اس کی بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے عمران خان کو, باوجود وہ ان کلیدی غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں. اچھا بالکل, آپ نے یہ جو سوالات ہیں ان کے جو مخالفین ہیں ان کے بھی ذہن میں ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کے بھی ذہن میں ہیں. تو ایک مرتبہ ہماری بات جیسے بزدار صاحب کے مسئلے پر ہوئی تو انہوں نے کہا جی بزدار جو تھے وہ مفاہمت کا میرا ایک وہ تھا, یعنی کہ ایک اس طرح کا فیصلہ تھا کہ جس میں جو ہے کیونکہ باقی جتنے بڑے اسٹرانگ لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے ان میں سب ایک دوسرے کے خلاف تھے. بزدار میں صرف خوبی یا خرابی یہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی نہیں تھا. تو وہ ایک طرح کا ایک کمپرومائز ڈیسیشن تھا جس کو عمران خان میرے خیال میں عرصے سے جب وہ اپنی نجی محفل میں بیٹھتے تھے یا آف دی ریکارڈ بات کیا کرتے تھے تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. اور ان حالات میں غالباً بزدار ان کے پاس اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا کہ کوئی اسٹرانگ آدمی وہ لے کر سامنے آتے. باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہیں کہ جیسے اس سے حزب اختلاف سے بات نہ کرنا, اصولی طور پہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ حزب اختلاف سے بات کرنی چاہیے, ہونی چاہیے, ہمیشہ رہی ہے. لیکن عمران خان کا جو ایک سیاسی اٹھان ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ایک سیلف رائٹیس قسم کا ایک رہنما سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جی میں درست ہوں اور یہ تمام کیونکہ لوگ بدعنوان ہیں تو اس لیے میں سامنے آیا ہوں. اچھا ان کے پیروکار بھی جو جس پیڈسٹل پہ ان کو رکھتے ہیں اسی پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں تو ان کو غالباً یہ خدشہ ہوگا کہ اگر میں نے جن کو ہمیشہ سے انہوں نے بدعنوان کہا اور بڑے بڑے القابات سے نوازا کہ اگر ان سے بات کریں گے تو ان کی اپنی سیاست کی نفی ہوگی. تو وہ اپنے ہی بیانیے کا ایک طرح سے ایک آدمی یرغمال ہو جاتا ہے کہ جی آپ اس سے نیچے نہیں آ سکتے. اور یہی جو ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں یعنی کہ جو تجزیہ کار ان پہ اعتراض کرتے ہیں وہ ان کے جو پیروکار ہیں جو ان کے فالوورز ہیں ان کے لیے سب سے بڑی خوبی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان یہ وہ شخص ہے کہ جی کرسی چلی جاتی ہے لیکن یہ مفاہمت نہیں کرتا, یہ عام سیاستدانوں کی طرح جو ہے. عامر جان صاحب وہ تمام چیزیں میں آپ کی بالکل بات سمجھ رہا ہوں, اس کی ایک اپنی میرٹ بھی ہے, اس کی حقیقت بھی اپنی جگہ ہے. لیکن مثال کے طور پہ بعض معاملات ہیں آپ نے جو ان کی اہلیہ کا ان پہ اثر رہا ہے بہت کلیدی معاملات میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے, لیکن بہرحال ہم یہ سب جانتے ہیں چاہے اس کا پبلکلی ذکر نہ ہو کہ وہ حالیہ سالوں میں تباہم ان پہ کافی غالب آیا ہے. اور یہ تمام ایسے معاملات ہیں جو یقینی طور پہ شاید آج کی دنیا میں اور اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو یقینی طور پہ پتہ ہے کہ میرا اشارہ کیا ہے. تو یہ بھی ایسی چیزیں ہیں, کمزوریاں ہیں جن کی اصلاح بہرحال ضروری ہے. جی بالکل درست کہا آپ نے, یعنی کہ بہت سارے جو ایک جدید ذہن کے لوگ ہیں 21ویں صدی کا پاکستان ہے اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عمران خان اپنے آپ کو جو ہے نوجوانوں کا لیڈر کہتے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ جو ان کی فرم بیس ہے وہ پڑھے لکھا پاکستان ان کے ساتھ ہے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور نچلے متوسط طبقے کے وہ لوگ کہ جو تبدیلی کا خواب دیکھتے ہیں. اس میں کسی بھی قسم کا جو آپ فرما رہے ہیں جیسے کہ بالکل درست بات ہے کہ کوئی سپرسٹیشس چیزیں ہوں وہ لوگوں کو غالباً مشکل ہوتا ہے ہضم ہونا. لیکن آپ یہ دیکھیں عجیب و غریب بات ہے کہ ہم لوگ تو یقیناً اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں, لیکن جو ان کا فالوور ہے وہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتا کہ مطلب ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. لیکن عمران خان کو آگے چل کر یقیناً کیونکہ ان کو لوگ دیکھ کر جو ہیں وہ بہت سارے پاکستانیوں کے لیے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں عمران خان. تو دین پہ عمل کرنا, دین کی بات ماننا بالکل ہونا چاہیے, وہ تمام مسلمان جو ہے ان کا وہ ہوتا ہے. لیکن ایک دین پہ عمل کرنا کیونکہ اسلام جو ہے وہ واحد مذہب ہے میرے خیال میں, سب سے جدید مذہب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا ہوکس پوکس نہیں ہے کیونکہ اور بعض مذاہب میں قدیم مذاہب میں ہمارا بڑا ہی مطلب ہے سیدھا صاف منطقی مذہب ہے کہ اس کو آپ منطق کی کسوٹی پہ رکھ کر وہ جج کر سکتے ہیں ہر چیز کو. تو اس پہ غالباً آگے چل کے عمران خان کو اس پہ, لیکن یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کامران صاحب, اس پہ غالباً میرا رائے کچھ اور ہو, آپ کی کچھ اور ہو, لیکن جو ہمارے بعض پریکٹسنگ لوگ ہیں مسلمان ہیں ان کی کچھ اور ہو. تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا عظیم مذہب ہے, اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں بعض چیزوں پہ, لیکن غالباً آپ مذہب سے تو بالکل تعلق ہی نہیں ہے. میں جن اتوار کی بات کر رہا ہوں ان کا مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے. میں تو ایک سیدھا توہم پرستی کی بات کر رہا ہوں جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چیزوں سے بالکل جدا ہیں وہ معاملات. بھی اس کے ملغوبے میں آتی ہے نا, بعض اوقات وہ دین کے ریپنگ میں آ رہی ہوتی ہے جو کہ بڑی بدقسمتی ہے, نہیں ہونا چاہیے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑا میرے خیال میں جو ایک ماڈرن پاکستان عمران خان کے بارے میں ہے کہ بھئی جدید ترین ذہن کے آدمی ہیں, بیرون ملک پڑھے ہیں, پوری دنیا دیکھی ہے,
تو غالباً ان کو ان چیزوں سے جو ہے غالباً کیا مطلب ہے بہت سارے لوگوں کی خواہش یہ ہوگی کہ دور رہیں، اور دور رہنا بھی چاہیے، بالکل درست فرما رہے ہیں کیونکہ سپرسٹیشس ہونا اور یہ ہونا یہ تو پھر کوئی بہت ہی مزے کی بات تو نہیں ہے نا عامر بھائی؟ جی بالکل، جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کون سے رنگ کا پتھر پہنے، کیا مطلب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میرے خیال میں بہت سارے مطلب ایک جدید ذہن کے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ صرف عمران خان کی بات نہ کریں، ہمارے سیاستدانوں کی ایک پوری روایت رہی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی اسی طرح کا تھا، ایک ان کا ایک وہ تھا. آپ شریف خاندان میں بھی آپ کو نظر آئے گا، زرداری صاحب بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں جو ہے جب ہماری حکمراں اشرافیہ کے اندر ایک مسئلہ ہے، اور اس میں میرے خیال میں عمران خان بھی اس کا شکار ہو گئے. گو کہ یہ کلاسیکل طور پر اس اشرافیہ کا حصہ نہیں رہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح کا مشورہ دیتے ہیں، تو اس میں آپ پھر بعض اوقات کہتے ہیں نا حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو جاتے ہیں. یو آر ہوسٹیج ٹو دا سچویشن، یہ رمال بن جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک بار پھر معیشت کا. معیشت کا باجا بچ چکا ہے، یقیناً بہت بری صورتحال ہے، خاص طور پہ زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے پاکستان کی کرٹیکل امپورٹس اس وقت شدید مصیبت میں شکار ہے. IMF کے ساتھ ہمارا ایک بحران پیدا ہو چکا ہے. حکومت کا کھلے عام اس وقت IMF کے ساتھ شکوہ ہے. اسحاق ڈار صاحب کا لگتا یہ ہے کہ ایک بریک ڈاؤن ہو چکا ہے IMF کے ساتھ پوری صورتحال کا. اس پورے ماحول کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا ایک تجزیہ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین ہمیں جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بدترین معاشی چیلنجز کے پس منظر میں پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. شہباز حکومت اور IMF کے درمیان ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے. IMF کی ٹیم اکتوبر میں پاکستان آنا تھا. 3 نومبر کو پاکستان کو $1 ارب 20 کروڑ کی قسط ملنی تھی، لیکن تاحال معاملہ کھٹائی میں ہے. سٹاف لیول ایگریمنٹ اور IMF بورڈ کی منظوری تو فی الحال دور کی بات ہے، ابھی تو نواں جائزہ اجلاس ہی شروع نہیں ہوا ہے. دراصل IMF نے مذاکرات سے پہلے 800 ارب روپے کی منی بجٹ اور پہلے سے طے شدہ اہداف پر مکمل عمل درآمد کی شرط رکھ دی ہے. IMF چاہتا ہے کہ نوے جائزہ اجلاس اور سٹاف لیول ایگریمنٹ سے قبل پاکستان مستقبل کے معاشی فریم ورک کے اہداف پورے کرے. IMF کی جانب سے ڈو مور کے مطالبے پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار برس پڑے ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے IMF سے متعلق وہ باتیں بھی اعلانیہ کر دی ہیں جو شاید ملک کے معاشی حالات کے پس منظر میں ڈھکے چھپے بھی نہیں کرنی چاہیے. گویا IMF کی اسحاق ڈار سے نہیں بن رہی، لیکن اس کا نقصان سراسر پاکستانیوں اور پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے. دراصل IMF کے پاکستان کے لیے پروگرام کا مقصد صرف ادائیگیوں میں توازن لانا نہیں بلکہ پاکستان کی معاشی ڈھانچے میں اصلاحات لانا ہے. کرونا کے ماحول میں بعض رعایتوں کے بعد IMF مستقل سختی سے اپنی شرائط و پاکستان کے معاشی اصلاحات کے اہداف کا متقاضی ہے. اسحاق ڈار سے پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ان سے پہلے وزیر خزانہ شوکت ترین کو بھی ایسی شرائط اور عمل درآمد مشکلات کا سامنا رہا. مفتاح اسماعیل 7ویں اور 8ویں جائزے کی تکمیل 4.5 ماہ میں کرا سکے تھے، جبکہ شوکت ترین کے دور میں 6ٹھے جائزے کی اجلاس کی منظوری میں بھی 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا. اور اس سے پہلے جو پروگرام ڈاکٹر حفیظ شیخ نے نیگوشیٹ کیا تھا اس حوالے سے بھی تحفظات اس حکومت میں موجود تھے، اور خود شوکت ترین صاحب کو جولائی 2019 میں پروگرام کی منظوری اور پاکستان کی پہلی قسط کے اجرا سے پہلے ہی IMF نے 96 صفحات پر تفصیلی سٹاف رپورٹ جاری کی تھی، جس میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تقریباً ہر چھوٹے بڑے معاشی ایکشن کی نشاندہی کی تھی. IMF کے اہداف کے مطابق پاکستان کو ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی پر خاتمہ کرنا ہے، بجلی گیس کے ٹیرف لاگت کے مطابق رکھنے ہوں گے، 2023 تک گردشی قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے، فارن ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھنا ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس پکڑ کو مضبوط کرنا ہے، GTS کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی طرف لے جانا ہوگا، زرعی شعبے کی آمدن پر انکم ٹیکس عائد کرنا ہے، گھاٹے میں چلنے والے اداروں کی جلد پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے میں کمی لانا ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان کی معیشت ایک مضبوط راستے پہ چلے گی. مگر IMF کے ساتھ ہماری تعلقات ناہموار در ناہموار اور ناہموار ہے، اور آج تو شاید بہت ہی کشیدہ ہیں. اس پوری صورتحال پہ آج ہم ایک اپوزٹ ویو لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. پاکستان کے 2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور معیشت کو کاروبار کو بہت ہی عمدہ طریقے سے سمجھتے ہیں. محترم شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ترین صاحب. IMF کے ساتھ شکایات اسحاق ڈار صاحب اس وقت کر رہے ہیں، نئی نہیں ہے. ان کو شکایت یہ ہے کہ ان کے پیش رو مفتاح اسماعیل نے شاید IMF کے ساتھ کوئی اچھا نیگوشیٹ نہیں کیا، اچھا وہ نہیں ہے، اور یہ
اس وقت ان کی شکایت ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب آپ نے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے ٹیک اوور کیا تھا آپ کی بڑی ریزرویشنز تھی. جس پروگرام پہ ہم چل رہے تھے جو ڈاکٹر شیخ کر کے گئے تھے اس پہ عمران خان کی بھی آپ کی بھی بڑی سخت ریزرویشنز تھی. تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں یہ ناہموار مسلسل ہیں. اور ابھی جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو کیا ان کی جو گفتگو ہے جو دلائل ہے اس سے آپ متفق نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، جب ہمارا پروگرام چل رہا تھا تو اس کے بیچ میں آپ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اپریل میں ٹیک اوور کیا تھا تو اس سے پہلے $500 ملین رفیع شیخ صاحب نے لے چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایگزمپشن جو ہیں ٹیکس کی 700 بلین کی وہ ختم کر دیں گے اور کچھ ٹیکس لگائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ تقریباً $4.95 پہ الیکٹریسٹی بیس ریٹ بڑھا دیں گے اور اسٹیٹ بینک جو لیجسلیشن ہے جو انڈیپینڈنس کا اس کو ہم ٹھیک کریں گے. تو میں نے اس کے اوپر ان کو کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹیکس پہ جو پیئر ہے اس پہ اور ٹیکس لگائیں. تو وہ خیر مجھے کچھ 7-8 مہینے لگے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں 4 مہینے 7-8 مہینے لگے جنوری تک کہ میں نے وہ 700 بلین کو 350 بلین کروایا اور وہ جو $4.95 کو $2.50 کروایا اور اسٹیٹ بینک کی بھی کئی شکیں ہم نے ختم کروائیں. اس کے بعد جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس وقت پریشر ان پہ زیادہ اس وقت آیا جب ان کے پیسے جو باقی لوگ جو ہیں انہوں نے دینا بند کر دیے. اب 2.3 بلین جو چائنا کو ہم نے پیسے واپس کیے تھے اور رول اوور ہونا تھا وہ 1 ہفتے میں انہوں نے واپس کرنا تھا اور وہ انہوں نے مجھے کانفرمیشن کی تھی OIC کی میٹنگ کے بعد. وہ انہوں نے کچھ 2.5 مہینے لگا دیے اور وہ اچھا ان پہ وہ پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا. جب پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا تو IMF نے، آپ کو معلوم ہے کہ IMF بھی گیمز کھیلتا ہے، تو انہوں نے ان کے اوپر جو شرائط تھیں وہ بالکل بڑی سخت کر دیں. ابھی جو $4.95 جو بجلی کا تھا اس میں سے 2.5 دے چکے تھے، اب تقریباً 2.5 اور ہمارا رہتا تھا. انہوں نے $7.85 اور کہا کہ یہ آپ کر دیں، انکریز کر دیں بجلی کا ٹیرف. ان کو پھر انہوں نے کہا کہ 45% گیس کا ٹیرف بڑھا دیں. پھر انہوں نے ان کو کہا کہ تقریباً $850 ارب کی PDL پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ نے اکٹھی کرنی ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹیکسز آپ بڑھائیں بیکاز آپ کے ٹیکسز جو ہیں وہ پوری. تو یہ سارا کچھ تھا، وہ بہت ہی ایک قسم سے سخت شرائط تھی. لیکن سب سے بڑی شرط صاحب اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ جب آپ فائنانس منسٹر تھے اور ظاہر ہے کہ حکومت کے آخری چند مہینوں میں جو آپ نے پروگرامز انٹروڈیوس کیے تھے جس میں ہم نے فریز کیے تھے الیکٹریسٹی کے ریٹس، ہم نے پیٹرولیم پرائسز گرا دی تھی اور یہ تمام چیزیں ہم نے بہت ہی میجر سٹیپس لیے تھے. وہ گروتھ کا آپ نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جس سے کہ ظاہر ہے کہ بہت بلڈ اپ ہو گیا. اور پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو اس حکومت کو آ کے IMF نے بہت ہی اسٹرنجنٹ کر دی اپنی ساری کنڈیشنز، اس کے بیک ڈراپ میں وہ چیزیں تھیں جو آپ نے کی تھی. نہیں جی بالکل یہ درست نہیں ہے. $466 ارب کا وہ 4 مہینے کا ہمارا وہ تھا کیونکہ اس وقت پرائسز بڑھ گئی تھی تو ہم ریلیف دینا چاہتے تھے. وہ 466 کو میں نے کئی دفعہ گنوا لیا کہ کس طرح ہم پورا کرتے اور IMF سے ہماری گفتگو ہو گئی تھی. IMF نے یہ کہا تھا کہ آپ پروونسز جو زیادہ لے رہے ہیں ان سے پیسے لیں گے یا آپ کمپنیاں جو ہیں آپ کی SOEs اس سے ڈویڈنڈ لیں گے، وہ ان دونوں سے لکھوا کے ہمیں دے دیں اور جو ہم نے لکھوا کے دے دینے تھے. لیکن اس کے بھی باوجود اگر آپ دیکھیں تو اپریل کے مہینے میں $100 ارب کا وہ نسخہ تھا ہمارا. اس میں جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا PSDP 100 بلین سے ہم کم کریں گے تو وہ کم کر دیتے، اس کے بعد پرائسز بڑھا دیتے. انہوں نے نہیں بڑھائیں بیکاز دیکھیں یہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا. ان کا مقصد جو اور تھا جس میں نیب کے لاز چینج کرنے تھے، الیکٹورل ریفارم کرنے اور انہوں نے چھٹی کرنی تھی، چلے جانا تھا. یہ بار بار مریم نے بھی کہا کہ ہم یہ گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ نہیں رکھیں گے. یہ تو یہ ہوا کہ پھر ان کا ایک قسم سے ارادہ چینج ہوا اور انہوں نے کہا نہیں ہم اگست تک رہیں گے. اس پہ IMF وغیرہ نے کہا جی اگر آپ نے ادھر آپ نے حکومت میں رہنا ہے تو یہ شرائط ہیں. تو یہ اس وجہ سے شرائط اچھا اس وقت پھر یہ بھی ہوا ان کے قسمت بھی تھوڑی خراب کہ جو ڈیزل اور پیٹرولیم کی جو پریمیم سے وہ بڑھ گئے بیکاز یوکرین وار کی وجہ سے جو گیس ہے وہ یورپ کو جانی بند ہوئی
اور اس کی وجہ سے ڈیزل استعمال ہونا شروع ہوا تو ڈیزل کا جو پریمیم 10% پہ تھا وہ 80% پہ چلا گیا. تو پرائسز یکدم انٹرنیشنل مارکیٹ میں چڑھی, اور یہ کیونکہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے تو ایک دم ایک قسم کا پریشر بلڈ ہو گیا. تو اس وقت جو ان کو جو آئی ایم ایف نے کنڈیشنالٹیز دیں, اچھا اس وقت اور ملکوں کے پاس جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے, ورلڈ بینک بھی کہہ رہا تھا ہم نہیں دیں گے جب تک آئی ایم ایف نہیں سائن کرے گا, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی یہی کہہ رہا تھا, ہمارے دوست ممالک جناب سعودی عربیہ, چائنا, ساروں نے یہ کہہ دیا. تو ایک دم انہوں نے بیٹھ کے وہ سخت کنڈیشن جو میں جو اینڈ پہ کہنے والا تھا ان کنڈیشنز میں وہ تھی کہ جو فسکل ڈیفیسٹ جو 6.6 پہ تھا وہ انہوں نے کہا آپ 4.6 پہ کر دیں گے, آپ 2% آف جی ڈی پی آپ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے کم کر دیں گے. اب یہ ادھر آ کے پھنس گئے ہیں, جو ابھی جو پھنسے وہ یہ ہے کہ پہلے کوارٹر ایک طرح سے اگر ڈار صاحب گلا کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل کا کہ وہ جو پروگرام انہوں نے نیگوشیٹ کیا, یہ جو چیزیں انہوں نے مانی وہ نہیں ماننی چاہیے تھی, اور وہ شاید ہوتے تو نہ مانتے, تو ان کا گلا اپنے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ساتھ مناسب ہے. بالکل درست ہے. اور یہ مفتاح صاحب نے جو اس وقت جو ہے وہ اور فائنانس منسٹر ہے یار, تو آپ ایسی باتیں کرتے تھے کہ بھئی وہ فسکل ڈیفیسٹ تو وہ 10% پہ چلا جائے گا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو 22 بلین پہ چلا گیا, اس سے مارکیٹ انسیٹل ہو گئی. اب حالت یہ ہے کہ ان کی یہ جو کنڈیشنالٹیز ہیں یہ بہت سخت ہیں. اب فلڈز آئے ہوئے ہیں, فلڈز آنے کے بعد ہمیں تو پیسے چاہیے, اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا اس پہ واویلا مچ گیا تھا. اب یہ پہلے کوارٹر میں 400 ارب روپے سے یہ آف ہیں ایکسپنسز میں, اور ریونیو بھی جو ان کا جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ بھی 15% کم ہے. تو ظاہر ہے وہ پریشر بلڈ ہو گیا. آئی ایم ایف تو نہیں آگے چلنے دے گا, وہ تو کہے گا یہ چیزیں آپ پوری کریں, 800 ارب روپے کے ٹیکس لگائیں. تو یہ جو ڈار صاحب جو کئی باتیں کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ان کو بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے, بیکاز ہمارے مفتاح صاحب جو تھے وہ تو لیٹ گئے تھے. تو ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ویو یہ ہے جو کہ شاید جو سمپتھائزرز ہیں پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے, اور شاید اور بھی کچھ لوگ عام طور پہ جو بزنس سے تعلق ہے, کہ یار چل تو رہا تھا صحیح, یعنی کہ پری مارچ 2021 جو 22 جو سچویشن تھی وہ چل تو رہی تھی. یہ بتائیں کہ اگر آج آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہوتی تو کیا یہ جو سچویشن آج ہم دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھیں نا جو یوکرین وار کے جو کانسیکوینسز ہیں, جو ڈیزل کا پریمیم بڑھا, جو گیس کی مصیبتیں آئیں, یہ ساری چیزیں جو آپ کو سہنی پڑتی نا, تو آپ بھی تو مصیبت میں پھنسے ہوتے یا نہیں پھنسے ہوتے. آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی تو اتنی مشکل چیلنجنگ سچویشن نہیں ہوتی معیشت کی. کیسے ثابت کریں گے آپ یہ؟ بالکل نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا جو انٹرنیشنل جو پرائز کا سائیکل تھا وہ ہمیں ہٹ کر چکا تھا. ہمارے وقتوں میں $120 پہ تیل جا چکا تھا, تو ہم نے انفلیشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا. 12.2% پہ ہماری سی پی آئی تھی اور 14% ایس پی آئی تھی, اور ہم نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو میں نے اس وقت 9.75 پہ رکھا ہوا تھا. یہ تو انہوں نے اٹھا کے اس کو ابھی 15-16 پہ کر دیا, اس سے مارکیٹ انسیٹل ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پورا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 22 بلین پہ ہوگا, جو کہ نہیں ہونا تھا. مارچ کے بیچ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صرف $500 ملین تھا, اور وہ ہم 15-16 بلین پہ روک لیتے اس کو. تو اس سے یہ ہوا کہ پینک ہو گیا. انہوں نے کہا وہ یہ 22 بلین ہوگا, اس کا مطلب اگلے کوارٹر میں $9 بلین انہوں نے ڈالرز لینے ہیں. تو ایک دم وہ جو روپی سلائڈ کرنا شروع کر دیا. ہمارے وقت میں یہ نہ ہوتا, ہم اور کیا کرتے, ہم نے 28 مارچ کو رشیا کو لکھ دیا تھا, اور ہم ڈسکاؤنٹڈ آئل لینا شروع کر دیتے. $400-500 ملین پر منتھ ہمیں وہاں سے ملتا. پھر ہم نے کیا کرنا تھا خان صاحب کے ریونیو, یہ ریونیوز ابھی انہوں نے کہے کہ 7.4 ٹریلین, ہم نے تو 8 ٹریلین پلس کرنا تھا. ایک سال میں اگر 1.4 ٹریلین ہم نے بڑھایا تھا, تو اس سال میں تو ہم نے کم از کم 1.8 ٹریلین اور بڑھانا تھا. اور وہ جب بڑھتا تو ہمیں جو ہم لوگوں نے لوگوں کو ریلیف دینا تھا, ہمارے پاس ایکسپینسو زیادہ, ریونیو بھی زیادہ ہوتے, اور ہم نے یہ جو رشین آئل لینا تھا, اور پھر ہم نے جو ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کے تھرو ہم نے ڈالرز اور لے کے آنے تھے. ہماری ایکسپورٹس 28% پہ گرو کر رہی تھی, وہ کرتی رہتی, ریمیٹنسز زیادہ ہوتی رہتی, کیونکہ اس وقت پینک نہیں تھا.
اور ہمارے دوست ممالک کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو حکومت ہے چلے گی اگلے 1.5 سال، تو ہمارے وقت میں یہ پینک ہی نہیں ہونا تھا، جو انہوں نے کریٹ کیا، خود کریٹ کیا تو اور یہ خود اس کو جب بھگت رہے چینج ہیں۔ آف گورنمنٹ ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی آپ کئی بار ذکر کر چکے ہیں، تو یہ جو اس کا فال آؤٹ ہوتا اگر چینج آف گورنمنٹ ہوتا، یہ آپ جنرل باجوہ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے تھے کیا؟ جی میں نے بالکل، مجھے خان صاحب نے کہا کہ آپ جائیں، میں مارچ کے مہینے میں گیا، میں نے ان کو کہا کہ جناب آرمی چیف صاحب، اس وقت ہم نے کووڈ کے بعد 2 سال میں اس کو سٹیبلائز کیا، اس اکانومی کو۔ پچھلے سال یہ 5.74% پہ گرو کیا، اور اس میں جو مینوفیکچرنگ بھی بڑی اچھے طریقے سے گرو کری ہے، ایگریکلچر کی بمپر کراپس ہو رہی ہیں، اس کے بعد ہماری سروسز اچھی ہو رہی، اور میں نے بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔